रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से साई टी वी के खुसूसी प्रोग्राम कुरान आईन ज़िंदगी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब और जनाब सैयद साकिब अकबर साहब। ये दोनों साहिबान इल्म मारूफ और जाने पहचाने हैं, इनकी बड़ी खिदमत हैं। नाज़रीन, 15 रमज़ानुल मुबारक 2 या 3 हिजरी इमाम हसन मुज्तबा का रोज़े विलादत है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। आपकी शान में, आपके फ़ज़ाइल में बहुत सी अहादीस नकल की गई हैं। आज इस मुनासबत से हम इसी हवाले से बात करेंगे। मैं बरकतन सबसे पहले एक हदीस हज़रत इमाम हसन के हवाले से नकल किए देता हूँ, जिसे सही बुखारी और सही मुस्लिम में नकल किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। इमाम हसन की तरफ इशारा करके फरमाया, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। इसके अलावा बहुत से आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयात ऐसी हैं कि जिनका मिस्दाक अहले बैत को, अहले बैत नबवी को करार दिया गया है। इसी वाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि कुरान मजीद में से अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई आयात हमें सुना दें। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुफ्ती साहब, आज का मौजू तो बहुत अहम है और इसकी अहमियत की कई जिहतें और कई डायमेंशंस हैं। मैं कुरान हकीम की तरफ मुतवज्जे होने से पहले एक छोटा सा पस मंज़र आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन को भी इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूलों का एक निज़ाम बनाया है और ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में एक हदीस है जिसका मफ़हूम ग़ालिबन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान की आयत है वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम की तरफ हमने एक हादी और रहनुमा भेजा, उसकी रोशनी में करीबन 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम मबऊस हुए। ये भी मुसलमानों का अक़ीदा है कि उन 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से 313 रसूल थे। और रसूल और नबी में मुख्तसरन ये फ़र्क होता है कि रसूल नई शरीयत और नई किताब लेकर आते हैं, जबकि नबी जो है उसी रसूल की किताब और शरीयत के पैरो होते हैं और उसी की तबलीग और इत्तिबा करते हैं। ये पस मंज़र बयान करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इनमें जो बड़े रसूल हैं, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र काफ़ी कसरत से दीनी अदब में मिलता है, उनके रफ़क़ा का भी एक तज़किरा मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भी कुछ साथी थे जिन्हें रिब्बी या रिब्बियून कहा जाता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी कुछ साथी थे जिन्हें हवारी या जिनकी जमा हवारीयून कुरान ने ज़िक्र की है वो आता है। इन बुज़ुर्ग हस्तियों को जिन्होंने अपने रसूलों और नबियों से बराह रास्त इक्तिसाब फैज़ किया, अल्लाह के अहकाम को उतरते हुए अपनी सर की आँखों से देखा और उन अंबिया और रसूलों को उन अहकाम पर अमल करते हुए देखा, इनकी भी एक फ़जीलत और इनका एक मकाम है। यही सिलसिला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हैं उनके साथ कायम रहा। उनके जो रफ़क़ा हैं वो सहाबाए किराम, सहाबी या असहाबी, ये सारे अल्फाज हम उनके लिए
ذکر کرتے ہیں، اور یہ وہ برگزیدہ ہستیاں اور سعید روحیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے دن سے آپ کے وصال تک، بلکہ آپ کے وصال کے بعد تک ساتھ دیا۔ ان کے لیے قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا، اور بلکہ انہی کے بارے میں قرآن نے یہ بھی کہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ جب کافروں کو ملتے ہیں تو ان کے پر ایک آہنی تلوار بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ شیر و شکر ہوتے ہیں۔ تو یہ ان صحابہ کرام کا ایک درجہ ہے، جن میں ایک اور چھوٹا سا دائرہ ہے جسے ہم اہل بیت اطہار کا دائرہ کہتے ہیں، اور وہ ان صحابہ کرام کا ہی ایک حصہ ہے۔ یعنی جب ہم صحابی کہیں گے تو اس میں صحابہ کرام تو شامل ہیں ہی، اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک دائرے کا ایک چھوٹا سا اور حصہ ہے جس کی بات آج ہم کر رہے ہیں، اور اس دائرے میں بھی ہم ایک ایسے پھول کا ذکر کر رہے ہیں جو باغ رسالت کا ایک خوشبودار اور چمکتا ہوا پھول ہے، اور جس کے بارے میں قرآن نے ایک اور زاویے سے یہ ذکر کیا ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں اللہ کے دین کی جو تبلیغ کرتا ہوں یا قرآن حکیم آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں یا جو میری سنت آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن رہی ہے، مجھے اس کا کوئی عوض معاوضہ نہیں چاہیے۔ اگر میرے نزدیک آپ لوگ ہونا چاہتے ہیں، میری سنت پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، اور قرآنی احکام پر عمل کر کے دکھانا چاہتے ہیں، اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، تو المودۃ فی القربہ، تو جو میرے قریبی لوگ ہیں جنہیں ہم اہل بیت اطہار کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت، حسن سلوک اور عزت و تکریم کا سلوک کرو۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی طرف اگر آپ غور کریں گے تو اس میں دین کا ایک عنصر غالب ہے، اور وہ عنصر یہ ہے کہ جتنے اصحاب یا جتنے افراد اس اصطلاح کے تحت آتے ہیں ان سب کی پہچان دین ہے، ان کی کوئی اور پہچان نہیں ہے، نہ ان کی کوئی معاشی نہ کوئی سیاسی پہچان ہے، بلکہ ان کی اولین پہچان دین ہے۔ انہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین لیا اور امت کو اسی طرح منتقل کیا، تو یہ وجہ ہے ان کے ساتھ قربت کی۔ اور جس خاص ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف کئی ارشادات موجود ہیں بلکہ ان سے بھی 200-250 احادیث مروی ہیں۔ میں اپنی اس گفتگو کو اس جملے تک پہنچانے کے بعد اپنے بھائی سے مزید سننے کی خواہش رکھتا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، باقی کہ سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس میں ایک اور نقطہ میں آپ کے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہوں، وہ ایسا نقطہ ہے کہ جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ واقعی یہ ایک بات تھی جس طرف شاید ہمارا ذہن بھی نہیں گیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی یہ ارشاد ہے اکثر اہل الجنت جرد مرد۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو عنفوان شباب میں داخل ہو رہے ہوں گے، گویا ان کی ابھی داڑھی مونچھ تو زیادہ نہیں آئی ہوگی لیکن وہ بچپن کے دور سے نکل کر جوانی کے دور کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، جوان ہوں گے۔ تو گویا جنت کے سارے لوگ یا ان کی اکثریت جب نوجوانی کے عالم میں ہوگی تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان اہل جنت میں سبھی کے سردار ہوں گے۔ تو گویا اس حدیث کو اگر دوسری حدیث کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان دو شہزادوں نے دین کی اتنی زیادہ خدمت کی ہوگی کہ جنت کی اکثریت جو نوجوانوں پر مشتمل ہوگی یہ ان کی سرداری میں ہوں گے، ان کو یہ سرداری حاصل ہوگی۔ پھر ایک بات میں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے،
اور اگر آپ گھر کے باہر ہیں تو آپ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہمارے لیے، یا آپ اپنے گھر کے اندر ہیں یا گھر کے باہر ہیں، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اور اسی لیے میں یہ بات کہنے میں غالباً حق بجانب ہوں گا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا کو جو کچھ کرتے دیکھا وہی کر کے ہمیں دکھایا، اسی پر عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے امہات المومنین کو یہ عالی مقام حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کی تعبیر کرنے والی ہیں، اسی طرح ہم یہ بھی کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بچپن کے ہونے کے باوجود اور اپنے ان کے سامنے ایک عمر کے عرصے تک پہنچنے تک وہ ان کو عمل جو کرتے ہوئے دیکھتے رہے، وہ انہوں نے امت کو کر کے دکھایا، امت کو سکھایا اور امت کو اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ تو اس طرح سے ہم یہ بات کہنے میں بھی غالباً حق بجانب ہیں کہ اہل بیت کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسالت مآب کی حیات مبارکہ کا وہ حصہ جو امہات المومنین کو ایک حد تک معلوم ہے، اور دوسرا حصہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میل ملاپ کے ذریعے سے مسلمانوں کو پہنچا ہے، وہ اہل بیت کے صدقے سے ہمیں ملا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ذکر اہل بیت کیا۔ اچھا سید ثاقب اکبر صاحب، میں بھی چاہوں گا کہ آپ کچھ احادیث جو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے منقول ہیں ان کا تذکرہ فرمائیے، اور آپ کا ذکر احادیث میں کس طرح کیا گیا ہے، چند ایک اگر آپ احادیث بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی ہے پروفیسر صاحب نے، اہل البیت کا اور امام حسن علیہ السلام کا خوبصورت تعارف کروایا ہے، اور آپ نے بھی جو پہلے روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پڑھی ہے بڑی معنی خیز ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک نے اللہ سے دعا کی ہو تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پوری نہ ہوئی ہو۔ یہ جو فرمایا نا کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے دلوں کو جانتے ہیں کہ ہم امام حسن سے محبت کرتے ہیں، تو پروردگار تو اس پہ شاہد رہ، اور وہ دعا جو نبی پاک نے ان محبت کرنے والوں کے لیے فرمائی ہے ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ تو ایک حدیث شیخ صدوق جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کی امالی میں سے میں یہ یہاں نقل کی ہے، صحیفۃ الحسن میں جواد قیومی اصفہانی نے، وہ میں آپ کے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّهُ ابْنِي وَوَلَدِي وَبَضْعَةٌ مِّنِّي وَقُرَّةُ عَيْنِي وَضِيَاءُ قَلْبِي وَثَمَرَةُ فُؤَادِي وَهُوَ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْأُمَّةِ وَأَمْرُهُ أَمْرِي وَقَوْلُهُ قَوْلِي مَنْ تَبِعَهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَاهُ فَلَيْسَ مِنِّي، کہ بہرحال حسن وہ میرے بیٹے، میرے فرزند اور میرے بدن کا ٹکڑا، آنکھ کا نور، دل کی روشنی اور دل کا میوہ ہیں، وہ اہل بہشت کے جوانوں کے سردار اور لوگوں پر حجت ہیں، ان کا قول میرا قول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی جو اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اگلا حصہ ہے فمن بقا ہو لم توما عینہ یوما توم العیون، جو بھی ان پہ گریہ کرے جس دن تمام آنکھیں اندھی ہوں گی اس کی آنکھیں اندھی نہ ہوں گی۔ ومن حزن علیہ لم یحزن قلبہ یوما تحزن القلوب، اور جو ان پہ غم زدہ ہو جس دن دل غمگین ہوں گے تو ان کا دل جو ہے وہ غمگین نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یعنی آگے بھی اس کا کچھ حصہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسی خوبصورت باتیں ہیں جو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں یہ امام حسن وہی ہیں آل محمد میں سے کہ ہم میں سے کسی کی نماز ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مکمل ہوتی، ہم میں سے ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، تو جہاں نبی پاک پہ ہم درود پڑھتے ہیں وہاں پہ ہم آل محمد پہ بھی درود پڑھتے ہیں، جن میں سے ایک یقینی طور پہ امام حسن ہے۔ یہ جو آیا مجیدہ پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمائی کہ جب یہ نازل ہوئی
تو اس سے پہلے صحابہ کرام کو بہت دل میں تھا کہ نبی پاک نے ہمارے لیے بہت ہی زحمات اٹھائی ہیں، ہجرت کی ہے، مصیبتیں جھیلی ہیں، اور یہ دین ان کی برکت سے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم آج توحید پرست ہو گئے ہیں خدا کے، یعنی قربت کی راہیں ہمارے لیے استوار کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مجیدہ نازل کی جسے اجر رسالت میں جسے قرار دیا گیا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر اس کے سوا نہیں مانگتا کہ تم میرے اہل بیت اور میرے اقربا سے محبت کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہیں یہ فی القربہ جن کا ذکر قرآن حکیم میں یوں آیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین، یعنی نام لیے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آیہ تطہیر جو ہے جب نازل ہوئی تو چادر کے نیچے جو ہے نبی پاک تھے اور امام علی تھے اور بی بی فاطمۃ الزہرا تھیں، امام حسن تھے، امام حسین تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اہل بیت رسالت کہ میں تمہیں جو ہے ہر رجس سے اور ہر ناپاکی سے اور ہر گناہ سے اور ہر انحراف سے میں تمہیں پاک رکھوں، جیسا کہ یعنی پاک رکھنے کا حق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ طاہر و مطہر رہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سند ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ کریں گے وہ طہارت اور طہارت روحی کے تقاضے کے مطابق ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طرح سے آیہ مباہلہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے جب نجران کے عیسائی راہبوں جو آئے ہوئے تھے علماء، ان کے سامنے نبی پاک نے اللہ کی توحید کو بیان کیا اور فرمایا کہ مسیح اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں، تو وہ کہتے تھے پھر ان کا باپ کون ہے؟ چونکہ وہ تو کہتے تھے کہ وہ بیٹے ہیں اللہ کے، تو آپ نے کہا آدم کی مثال پیش کی کہ ان کا نہ باپ ہے نہ ان کی جو ماں ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بہرحال وہ قائل نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پھر کہہ دیں کہ آئیں آپ اپنے بیٹے لے آئیں، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ تعالوا ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ ان سے کہیں تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں، تم اپنے نفوس لے آؤ، ہم اپنے نفوس، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ کے حضور جو ہے جو جھوٹے ہیں ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، تو نبی پاک جو ہے یہ لے کے جب نکلے ہیں باہر، تو اس طرح سے علماء نے بیان کیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے یہ روایت ہے، اور بھی کئی اپنا صحابہ کرام سے یہ روایت ہے کہ اس طرح سے باہر نکلے کہ آپ نے گود میں امام حسن کو اٹھایا ہوا تھا، اور آپ نے ایک ہاتھ سے انگلی سے امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور آپ کے پیچھے آپ کے گود میں امام حسین تھے اور انگلی امام حسن کی پکڑی ہوئی تھی، اور آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا تھی، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ امام علی تھے۔ ابن کثیر نے بھی یہ حدیث جو ہے سعد ابن ابی وقاص سے نقل کی ہے، اور بھی بہت سے ہمارے علماء محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، مفسرین نے اس آیہ مباہلہ کے ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اردو میں بھی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جہاں پہ علماء نے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ شیخ شفیع مفتی شفیع صاحب نے کیا ہے، اور اپنا پیر کرم شاہ الازہری نے اس روایت کو ذکر کیا، تو یعنی علماء نے اس روایت کو اس طرح سے ذکر کیا ہے۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کو ابناء کے تحت لے کے آنا، یہی وجہ ہے کہ نبی پاک کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی صحابہ کرام جب خطاب کرتے تھے تو بعض اوقات یبنا رسول اللہ کہہ کے امام حسن کو خطاب کرتے تھے، یبنا رسول اللہ کہہ کے امام حسین کو خطاب کرتے تھے، اور یہ سلسلہ یہاں تک آگے چلا کہ ائمہ اہل بیت جو دیگر بھی تھے، مثلا حضرت علی ابن حسین، امام زین العابدین، یا امام محمد باقر، امام جعفر صادق، تو ان کو یبنا رسول اللہ کہہ کے لوگ جو ہیں وہ خطاب کرتے تھے، رسول ان کا لقب قرار پایا۔ تو یہ بہت بڑا
ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको एजाज़ और इकराम बख्शा। एक नबी पाक ने ये फरमाया भी कई मौक़े पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली से कि अली सब लोगों को अल्लाह ने उनके सुल्ब से जो है वो बेटे अता किए हैं या औलाद अता की है, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे सुल्ब से जो है वो बेटे अता किए हैं। कई दफ़ा ये हुआ जंग में इमाम हसन हुसैन को इमाम अली जो है वो आगे नहीं भेजते थे, तो कई दफ़ा लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन से कि आप जंग में यानी अब्बास को या मोहम्मद इब्न हनफिया वग़ैरह को अपने दूसरी बीवियों से जो बेटे थे ना उनको भेजते थे, तो इनको क्यों नहीं भेजते? तो आपने एक मौके पर फरमाया कि वो मेरे बेटे हैं, ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं, इनके बारे में डरता हूँ कि इनको कोई गज़न कोई तकलीफ़ जो है वो ना पहुँचे। तो इस तरह से यानी ख़ुद इमाम अली ने भी नबी पाक की उस आरज़ू को इसी अंदाज से उसको एहतराम दिया, और उम्मत भी इनको वही रसूलुल्लाह के मानवी और रूहानी बेटों के तौर पर देखती है। और अल्लाह ताला ने जो उनके बारे में ये फरमा, ये सुलभी मसला नहीं है, ये अल्लाह ताला ने जो उनको रूहानी और मुकाम और ख़ास तौर पे मनसब अता किया है उसकी रोशनी में जो है ये बात। इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, ज़िक्र अहले बैत अतहार जारी रहेगा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा मरहबा। रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा मरहबा। खुश आमदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हयात के हवाले से, आपका तज़किरा ज़िक्र खैर जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब और जनाब सैयद साकिब अकबर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, अल्लामा इकबाल ने अपने एक कलाम में इमाम हसन मुज्तबा को यूँ खराज तहसीन पेश किया है, हाफ़िज़ जमइयत खैरुल उमम, आपको खैरुल उमम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुत्तहिद करने वाला करार दिया है। आप इस पहलू से, आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इस पहलू के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हाफ़िज़ जमइयत खैरुल उमम, ये 3-4 अल्फाज हैं, इनका अपना अपना माना है। एक हाफिज़ यानी जो हिफाजत करने वाला, प्रोटेक्शन करने वाला, प्रिक्योर और सिक्योर करने वाला, ये मुराद है इससे। और जमइयत ये इत्तेहाद भी है, यूनिटी भी है, इत्तेफाक भी है, और इफ्तराक के ख़िलाफ़ जो भी कोई ताबीर है वो जमइयत में शामिल है। खैरुल उमम, कुंतुम खैर उम्मत, इनकी तरफ इशारा है कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत मुताहरा है, उम्मत मुबारका है, वो खैरुल उमम है। यानी जितनी पहले उम्मतें गुज़री हैं या आइंदा होंगी किसी भी तकसीम के हवाले से, ये उनमें बेहतरीन उम्मत है। तो इसलिए हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, उनके इत्तेहाद के ये दाई, ज़ामिन और अमीन और प्रोटेक्टर हैं। ये इस जुमले का मिसरा है, इस मिसरे का ये माना है। अब मैं थोड़ा सा आपको तारीख़ में झांकने की दरख्वास्त करूँगा कि आप तारीख़ को इस उम्मत के झरोके से देखें। हकीकत ये है कि खिलाफत राशिदा हमारा एक बेहतरीन दौर है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैरुल क़ुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, कि बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर इसके साथ जो ज़माना मिला हुआ है वो दूसरे दर्जे पर है, फिर उसके साथ जो मिला हुआ है वो तीसरे दर्जे पर है। तो इसकी ताबीर मुहद्दिसीन ने ये की है कि इससे अहद रसालत, अहद सहाबा और अहद ताबईन मुराद है। ये 3 अहद मुराद हैं। चलिए, जो भी जैसी भी है, तो मैं अपने मौजू की तरफ यूँ कहना चाहूँगा मौजू के हवाले से कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें हम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से भी याद करते हैं, वो अहद रसालत में भी हैं, अहद सहाबा में भी हैं। और अहद सहाबा जब अपने
اگلے نشو و نما کے دور میں جا رہا ہے اور ایک وقت میں آ کر امت مسلمہ کو ایک ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں آپ نے ایک صلح جوئی کا پیغام دے کر امت مسلمہ کی اس جمعیت کو منتشر اور افتراق میں مبتلا ہونے سے بچایا، جس کا اس وقت ایک بہت بڑا خطرہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دانائی اور اس بیدار مغزی کا مظاہرہ نہ کرتے جو آپ نے خلافت راشدہ کے حوالے سے کیا، تو شاید امت اسی وقت افتراق، انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ امت جب ایک نازک مرحلے سے گزر رہی تھی، امت محمدیہ میری مراد ہے، تو اس وقت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی دانائی، بالغ نظری اور مستقبل کو جان کر کے یہ فیصلہ کیا کہ خلافت کا معاملہ جو مسلمان جس طرح سے چاہیں مل کر ڈیسائیڈ کر لیں، اور اگر میری دستبرداری سے امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد کو کوئی جلا ملتی ہے، کوئی فروغ ملتا ہے، تو ہم تو پہلے سے اس نبوت کے باغ سرسبز کے پھول ہیں جنہیں کسی بھی طرح کی نہ کوئی سیادت کی ضرورت تھی، نہ کسی سیاست کی ضرورت تھی، ان کا تو حوالہ ایک دین ہی تھا، اور دین جو ہے وہ سلامتی کی علامت ہے، سلامتی کا پیغام ہے، اور اگر ہم دین کے اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو امت مسلمہ کی جو اس وقت نازک صورتحال ہے اس کو کسی طرح سے نپٹانا ہے، اور اس انتشار کو یا افتراق جس کا امکان تھا اس کو امکان کو بھی ختم کرنے کا یہی ہے کہ امت مسلمہ اپنے رہنما اور اپنے لیڈر اپنی خوشنودی یا اپنی چاہت کے مطابق چن لیں۔ تو انہوں نے جس سے دستبرداری کی وہ حقیقت میں دین کی آبیاری کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے آپ نے تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا۔ سید ثاقب اکبر صاحب، امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کے چند نمایاں پہلو ان سے میں روشناس کرائیے آپ۔ ہاں مفتی صاحب، ضرور آپ کی سیرت سے جو ہے وہ روشنی ہی ملتی ہے اور آپ نور ہی ہیں سرتپا، لیکن میں چند ایک احادیث اور مزید بھی آپ کے ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا۔ میں کچھ واقعات بھی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، میں مزید وہ بات بھی کر لیں گے ابھی جی میں وہ بریک بھی کے عرض بعد۔ کرتا ہوں جی کہ ایک نبی پاک نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں جو چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت، ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میرے پاس پہنچیں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو اس سے جدا رہا وہ غرق ہوا اور وہ تباہ ہوا۔ امام حسن حسین علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ دونوں امام ہیں، کھڑے ہوں تو بھی امام ہیں، بیٹھے ہوں تو بھی امام ہیں۔ یہ بعض علماء نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ وہ قیام کریں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تو بھی ان کا ساتھ دو، اور وہ صلح کریں تو بھی جو وہ موقف اختیار کریں وہ موقف اختیار کرو۔ اسی طرح سے ان دونوں کے بارے میں ایک حدیث تو ہم پہلے بھی جہاں پروفیسر صاحب ارشاد فرما چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اور حصہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ وہ اس میں عام طور پہ نا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ فوج کے جوانوں، تو جوانوں میں سارے ہی آ جاتے ہیں، اسی طرح جنت کے جوانوں میں سارے ہی آ جاتے ہیں۔ بڑے خوبصورتی سے بات کی ہے پروفیسر صاحب نے۔ بعض روایات میں اس کا ایک ٹکڑا اور بھی ہے، وہ ابوہما خیر منہما یا افضل منہما، کہ ان کے والد جو ہیں وہ ان کے بھی گویا جنت میں جو ہیں وہ سردار ہیں۔ اچھا، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جاتے تھے، نبی پاک کا خطبہ سنتے تھے جب مسجد کے اندر، اور آپ کے اپنی والدہ کو ہو بہو نقل کرتے تھے کہ آج نانا جان نے یہ کہا، آج نانا جان نے یہ فرمایا، آپ نانا جان نے یہ فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے بی بی ان کو بھیجتی تھی تیار کر کے مسجد میں، تو وہ مسجد سے آ کے اپنی والدہ کو اپنے نانا جان کا خطبہ یا جو مسجد میں جو ہے وہ آپ ارشاد فرماتے تھے اس کو آ کے بیان کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ بیان کرنے لگے تو آپ کی زبان پر لکنت آتی تھی،
تو آپ نے بیوی نے کہا کہ امام حسن سے کہ بیٹے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بزرگ ہے جو میری بات سن رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے میرے اوپر وہ اس کا اثر ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے بابا ہیں، آج ان کی خواہش تھی کہ تم آ کے بیان کرو نانا جان کا خطبہ، تو وہ خود جو ہے وہ اس کو سنیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو روحانی اور معنوی مقام ہے بڑا اہم ہے۔ ایک اور حدیث میں نے پڑھی اور بڑی عجیب و غریب ہے کہ نبی پاک نے ایک دفعہ امام حسن چھوٹے سے تھے تو اپنی والدہ کی گود میں تھے، تو گود میں تھے تو نبی پاک نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن جو ہے اپنی ماں کی گود میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا مقامات اور کیا ان کی عظمت جو ہے اس کو رکھی ہے۔ ایک اور امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے رات بھر ان کی والدہ جیسے اللہ کے حضور دعا، مناجات، گریہ وزاری، عبادت اس میں مصروف رہتی تھیں۔ تو جب دن ہوا تو انہوں نے کہا کہ ماما آپ نے ساری رات جو ہے وہ دعا کی فلاں ہمسائے کے لیے، فلاں ہمسائے کے لیے، فلاں مسلمان کے لیے، فلاں مومنہ کے لیے، تو آپ نے اپنے لیے کوئی دعا ہی نہیں کی۔ تو بیوی نے کہا کہ ہماری، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پوری رات جاگ کر اپنی والدہ کی عبادات اور دعاؤں اور مناجات کو سنا، اور صبح اٹھ کے جو ہے وہ بیوی جب اٹھی اپنا بیٹے کے پاس آئیں تو انہوں نے یہ سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ کہ بیٹا ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ ہم امت کے ہر فرد کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، ان کی کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کریں، کوئی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ یعنی ان کا بچپن آپ دیکھیں کہ امام حسن حسین دونوں کے بارے میں ہے کہ نبی پاک کے کندھے پہ سوار ہوتے تھے، اور اس طرح بازار میں سے وہ نبی پاک ان کو لے کے جاتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، اسی طرح مسجد میں لے کے آپ کو ساتھ آتے تھے۔ یہاں سے ایک نقطہ بڑا اہم نکلتا ہے امام حسن امام حسین کو نبی پاک کا مسجد میں لے کے آنا، ایک بڑا اس میں پیغام چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ ہم بھی اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے جائیں، خود اٹھا کے لے جائیں، انگلی پکڑ کے لے جائیں، تو یہ مسجدوں کو سے آشنا کریں، مسجدوں سے ان کو مانوس کریں، مسجد کی محبت ان کے اندر پیدا کریں۔ نبی پاک اس کا اہتمام کرتے تھے امام حسن حسین کو مسجد کے اندر لانے میں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو مسجد ہم میں بچوں نہیں کی لے دل جانا۔ شکنی کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو بعض اوقات کہتے ہیں بھئی آپ نکلیں باہر یا چلے جائیں، یہاں پہ شور نہ کریں۔ بچہ ہے تو وہ اس نے بچوں والے کام ہی کرنے ہیں، ہاں یہ بڑی اہم لہٰذا بات اس کو ہے۔ اس نے بعض کا شور بھی کرنا ہے۔ پیار سے میرا خیال ہے ان کو رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کے گھروں سے، اللہ کے گھر سے ہمارے بچے جو ہیں مانوس رہیں، تاکہ ان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے اندر پیدا ہو، اور سارے مومنین کی مشکلات کا، معاشرے کا، محلے والوں کا مسجد میں جا کے پتہ چلتا ہے، ان کو پتہ ہو کہ لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ نے بڑی تفصیل سے، یہ ایک سماجی ایشو ہے جسے آپ نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ مساجد میں بچوں کو لے جانا مناسب نہیں سمجھا جاتا، حتیٰ کہ جو وہاں موجود ہوتے ہیں علماء کرام، پیش امام، وہ بھی پسند نہیں کرتے، اور والدین بھی اگر بچے کبھی بھول کے چلے بھی جائیں تو انہیں وہاں ڈانٹنا، عام طور پہ میں نے دیکھا لوگ ڈانٹتے ہیں، یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے سیرت سے بیان کیا ہے کہ بچوں کو وہاں جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے، تاکہ وہ وہاں اعمال کو دیکھیں اور ان کی ذہنی ساخت بھی ایسی بن جائے۔ ناظرین، ذکر اہل بیت جاری رہے گا، یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا۔ ناظرین خوش آمدید۔ پروگرام میں موجود ہیں میرے ساتھ استاد پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کے حوالے سے روشنی ڈالیے، ہمارے ناظرین کو مطلع فرمائیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اگرچہ یہ موضوع بہت وسیع بھی ہے اور بہت مشکل بھی، میں 3-4 باتیں اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام
جو پیار محبت اور شفقت ان دونوں بھائیوں کے ساتھ، دونوں اپنے نواسوں کے ساتھ کرتے تھے، اس کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ اقرع بن حابس ایک شخص ہیں، بہت بڑے سردار ہیں، یہ کثیر الاولاد تھے، تو انہیں یہ دیکھ کر یہ تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ اس طرح ٹوٹ کر محبت اور پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک نہیں کرتے۔ تو اس پہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کی تعلیم دی کہ بچوں کا یہ حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ شفقت کریں، محبت کریں، پیار کریں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کریں۔ میں اس واقعہ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ محبت کریں، پیار کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی اخلاق سازی، کردار سازی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ اور اگلی بات جو یہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کے مشکل وقت میں امن و سلامتی کا جو ایک دروازہ کھولا ہے، ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو یہ عجب وقت جو آج ہے، ہم بہت ساری مشکلات کا، بہت سارے مسائل کا ہم شکار ہیں، ہمیں اس میں اسوہ حسنی کو اپنانا چاہیے۔ میں یہ کہنے کی اجازت چاہوں گا کہ سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، کردار، ان کی سخاوت، ان کی دلجوئی اور ان کے اپنے ہم جنس لوگوں کے ساتھ جو ہم تعلقات تھے اور ان کا جو شفقت اور محبت اور اپنائیت کا تعلق تھا، اسے ہم شاید فراموش کیے ہوئے ہیں۔ میں یہ تجویز کرنا چاہوں گا کہ سیدنا حسن کے امت مسلمہ میں امن و سلامتی کے حوالے سے جو ارشادات ہیں، جو ان کے احکام ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، ان کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ بلکہ میں یہ بات بھی کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ ان کی حیات طیبہ کو ہمارے ہاں نصاب کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور آپ کی اجازت سے آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی 200 سے 300 کے قریب احادیث مذکور ہیں، مروی ہیں۔ ان احادیث کو جمع کر کے، چاہے وہ کوئی طالب علم جمع کرے یا کوئی محدث اور استاد جمع کرے، ان احادیث کو جمع کر کے پوری سند کے ساتھ مسند حسن چھاپنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ان میں جو مشترکات ہیں، جو امت مسلمہ کے لیے آج مشل راہ بن سکتے ہیں، ان کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کی تعلیمات کو بروئے کار لا کر امت مسلمہ کو آج پھر اتحاد اور اتفاق کا درس دے سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی عمدہ تجاویز دی ہیں، اور یقیناً یہ کام ہونا چاہیے اگر پہلے نہیں ہوا، اور اگر پہلے ہو چکا ہے تو اس کی مزید تشہیر کی ضرورت ہے۔ جی سید ثاقب اکبر صاحب، آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کوئی ایک فرمان برکتاً وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے، اور آپ کی جو خدمات ہیں یا آپ کے حوالے سے جو کام ہوا ہے اس کا بھی اختصار کے ساتھ جائزہ پیش کیجیے۔ مفتی صاحب، جو ایک آدھ واقعہ تو میں آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ناظرین کی خدمت میں، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تقریباً 250 کے قریب جو روایات ہیں وہ اہل سنت کے منابع میں آئی ہیں، اور اسی طرح کے آپ کے راویوں کی بھی فہرست جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے۔ تقریباً 150 کے لگ بھگ، کچھ کم ہیں، لیکن اتنے آپ کے راوی جو ہیں ان کا بھی ذکر آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو اہل بیت کے ذرائع سے جو روایات آئی ہیں آپ کی، وہ خاصی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اردو زبان میں 10 کتب امام حسن علیہ السلام کی زندگی، آپ کی تاریخ اور صلح کا موضوع جو ہے اس پر، اور جو اہم بعض لوگوں نے تاریخ کے بعض واقعات میں شبہات پیدا کیے ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے بھی علماء اور محققین نے بہت کام کیا ہے، اور بعض کتابیں جو ہے وہ عربی یا فارسی سے ترجمہ ہو کے ہمارے پاس موجود ہیں، اور بعض کتابیں خود یہاں بر صغیر کے علماء نے لکھی ہیں، اہل سنت علماء نے بھی لکھی ہیں، محققین نے اور شیعہ
उलमा ने भी लिखी हैं। बड़ी मुफीद किताबें इस वक्त उर्दू ज़ुबान में मौजूद हैं। आपके नाज़रीन से मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो उन कुतुब की तरफ रजू करें और मुताला करें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। उसके अलावा आपकी दुआओं का एक मजमुआ जिसमें बाज़ आपके अक़वाल भी हैं लेकिन आपकी दुआएं भी उसमें मौजूद हैं। एक जिसका पहले भी मैंने ज़िक्र किया है, सहीफ़तुल हसन के नाम से छपा हुआ है अरबी और फ़ारसी में, तो वो उसका उर्दू तर्जमा भी इस वक्त शाया हो चुका है, वो भी मौजूद है। बाकी दीगर आइमा के भी ऐसे सहाइफ़ जिसमें उनकी दुआएं और मुनाजात हैं, बीबी फ़ातिमा ज़हरा के भी और आइमा अहले बैत के भी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तो बहुत मशहूर है ना सहीफ़ा कामिला, लेकिन बाकी आइमा अहले बैत के सहाइफ़ भी सामने आ चुके हैं। उसके अलावा जो मुस्नद की बात आपने इरशाद फरमाई प्रोफेसर साहब ने, तो मैं जानता हूँ कि उनकी मुस्नद एक बड़ी अच्छी यानी मुरतब होकर सामने आ चुकी है और मौसूआत एक तकरीबन 4 मौसूआत मेरी नज़र में हैं कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फरमुदात और आपके बारे में वाक़यात और आपने जो चीज़ें नकल की हैं वो, आपकी दुआएं, आपके कलमात, खुतबात, बहुत सारी तकारीर आपके उस दौर में आपकी हुकूमत के मुख्तसर दौरानिए में उसमें भी, और इमाम अली के साथ आपकी जो ज़िंदगी रही या बाकी जो वाक़यात नबी पाक की ज़िंदगी में भी हुए, सहाबा कराम की ज़िंदगी में जो वाक़यात आपके हैं वो जमा किए गए 10 जिल्दों में एक मौसूआ इस सिलसिले में मौजूद है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। यानी जो रिवायात सारी उनको इकट्ठा एक मौजू करके ज़ैली तौर पे उसको कंपाइल किया गया है। उसके अलावा आपके कलमात के अलग मौसूआत भी मौजूद हैं, अभी उर्दू में तो नहीं आए लेकिन बड़ा बेपनाह लिटरेचर जो है, बड़े मुहक्किकीन ने काम किया है दिन रात, और ये मेरा ख़्याल ये है कि हमारे यहाँ के लोगों को इसकी तरफ मतवज्जह होना चाहिए। आखिर में मैं एक वाक़या छोटा सा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पेश करता हूँ आपके नाज़रीन के लिए ताकि हुस्न ख़िताम व ख़ितामुहु मिस्क, तो वो उसके तौर पर कि एक दफ़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़े सखी थे और उनका दस्तरख़ान बड़ी शोहरत रखता था। बल्कि मुझे याद है कि हम मदीना शरीफ गए तो वहाँ पे एक ख़ानदान है जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरख़ान की रवायत के बारे में कहा कि हमारे बुज़ुर्गों के दौर से आइमा अहले बैत की ज़िंदगी से इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम पे दस्तरख़ान का सिलसिला जो है वो कायम है। तो कहते हैं एक दफ़ा शहर के अमायदीन जो है वो मौजूद थे खाने पर कि आपका जो एक खादिम है वो इस तरह ग़ुलाम वो बाउल लेके जिसके अंदर शोरबा था, खाना था, सालन था, तो ऐसे अंदर जब दाखिल हुआ तो सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरे पे नज़र पड़ी तो एक हैबत और जलालत आपके चेहरे की देख के तो उसका पाँव दहलीज को लग गया तो वो बाउल ऐसे उलट के तो ऐसे गिरा तो आपके बदन पे और आपके लिबास पर उसके छींटे पड़े। अब इन्हीं का तरबियत याफ्ता था, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, वो भी साथ गिरा ना, बेसाख्ता निकला वल काज़िमीन अल गैज़। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने गुस्से को पी लिया। उठते हुए कहता है वल आफ़ीना अनिन नास, और वो इंसानों को माफ़ कर देते हैं। आपने कहा मैंने तुझे माफ़ किया। खड़े होके कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, कि अल्लाह एहसान और नेकी करने वालों को पसंद करता है। आपने कहा मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद किया। एक ईमान वाले बंदे से गलती हुई और आप देखें कि कैसे वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस मोहब्बत और शफ़क़त नतीजे में वो उसको आज़ादी जो है वो मैसर आ गई। बड़े करीम नफ्स, बल्कि आपके अलकाब में से एक करीम अहले बैत भी है। सुभान अल्लाह, आपने बड़े ख़ूबसूरत और बड़े इख्तिसार और जामियत के साथ आप दोनों साहिबान इल्म ने तज़किरा फरमाया इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का। नाज़रीन, इन अयाम को मनाने का, याद करने का एक ये भी मकसद होता है कि हम इन शख्सियात की सीरत से सीखें और इनकी सीरत के जो रोशन पहलू हमारे सामने मौजूद हैं उन पर अमल करें। जैसे कि इमाम हसन मुज्तबा का आपने तज़किरा सुना, आपके नुमाया पहलुओं में से एक पहलू आपकी सखावत है, आपका लोगों को माफ़ करना है। इत्तेहाद उम्मत की खातिर आपने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं फरमाया। हमें इन चीज़ों को देखना है, हमें आइमा अहले बैत की सीरत से इस चीज़ को समझना है। इंसानियत की खिदमत, इंसान दोस्ती, अपने पड़ोसियों का ख्याल, अल्लाह की राह में बढ़कर जदोजहद करना, इबादत पे ज़ोर देना, ये अहम निकात हैं जिन्हें हमें माह मुबारक रमज़ान में ख़ास कर हमें कोशिश करना है कि हम ये सखावत जो है, जो आइमा अहले बैत
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں اس کو فروغ دینا ہے، ہمیں بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، یوں ہم ان کی سیرت پر عملی طور پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، ان کی مدحت تو ابھی مکمل نہیں ہوئی اور نہ ہی اس پہ مکمل بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے پروگرام قرآن آئین زندگی کا وقت محدود ہوا کرتا ہے، اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ دونوں صاحبان علم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان۔